बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि अब जंग को तकरीबन 54-55 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया उसके असरात देख रही है। ईरान जीत रहा है जंग या अमरीका? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें फैक्ट से मिल जाता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जंगी सलाहियत, जिसको डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानात में कई 100 मरतबा तबाह बर्बाद कर चुके हैं, अब भी बरकरार है और मौजूद है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी ताकत जो इस वक्त ईरान की है वो तकरीबन 60% बरकरार है। इसके अलावा फ़ज़ाइया की जो उनकी ताकत है वो 70% बरकरार है। ये भी कहा गया कि ईरान की ताकत का ये अंदाज़ा एक कंजर्वेटिव सोच के साथ लगाया जा रहा है, इससे भी ज़्यादा ईरान की ताकत हो सकती है। एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर कई बार कह चुके हो कि हमने ईरान को तबाह कर दिया और फिर अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा हो, तो इसे वाज़ेह हो जाता है कि अमरीकी सदर के बयान में कुछ तो तजाद है। इसके अलावा फिर हम ये भी जानते हैं कि दफ्तर जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है, उन्होंने भी तरदीद की कि अमरीकी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, ईरान के लिए झूठ बोल रहा है, और ये भी कहा गया। खैर, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ईरान ने 2 बहरी जहाज़ अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिनकी कल रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको रोक लिया गया, उन पर हमला किया, उनकी वीडियो सबके सामने आ जाती हैं। और फिर ईरानी तर्जुमान ये वाज़ेह कर देते हैं कि आंख के बदले आंख, जहाज़ के बदले जहाज़। आपने हमारा जहाज़ कब्ज़े में लिया, हमने आपका जहाज़ कब्ज़े में लिया। इसके अलावा अमरीकी US सेंटकॉम सेंट्रल कमांड की जानिब से कहा गया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 31 जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया है, जबकि शिपिंग डेटा ये बताता है कि कई जहाज़ US ब्लॉकेड से बआसानी जा चुके हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अमरीकी फ़ौज के 8 के करीब ऐसे जनरल्स थे, लीडिंग जनरल्स, जिनको फारिग किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस जंग के दौरान। हम ये भी जानते हैं कि US नेवी सेक्रेटरी फिलान को भी फायर कर दिया गया है, पेंटागन ने उनको भी फायर किया है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, अपनी फ़ौजी क़यादत को भी फारिग कर रहे हैं, ट्वीट्स पे अपने बयानात बदलते रहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम उन पर लग रहा है। इन सारे फैक्ट्स को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ईरान ये जंग जीत रहा है। इसके अलावा इसराइल की मैं बात करूं तो आज जुमेरात के रोज़ मुज़ाकरात वाशिंगटन DC में होने हैं लबनान और इसराइल के, और एट द सेम टाइम इसराइल की बर्बरियत, जाहिरियत, जुल्म लबनान में जारी है। सदर्न लबनान में एक पट्टी लाइन खींच दी गई है और कहा गया है कि यह अब इसराइल का हिस्सा है, और वहाँ सब कुछ मिसमार किया जा रहा है, फ्लैट किया जा रहा है, जस्ट लाइक गाज़ा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ़ की गई है, ख़ास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की बड़ी तारीफ़ की गई है कि उनके किरदार को जितना सराहा जाए कम है। इस वक्त इस दौर में जब दुनिया जंगी हालात से गुजर रही है, उसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ताकत बता रहा है ईरान क्या है। ऐसे में एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, उसकी लीडरशिप है जो इस वक्त सालसी का बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 24 से 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्राइडे को या आने वाले दिनों में मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने वाज़ेह कर दिया है मुज़ाकरात उसी वक्त होंगे जब US ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ख़त्म होगा, जारियत ख़त्म होगी, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। ईरानी कश्तियों पर हमला करके सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, और इसकी वजह से इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। बज़ाहिर ईरानी सदर की जानिब जो बयान दिया गया है उसमें 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए गए हैं कि जब तक वो 3 पॉइंट्स के ऊपर डेडलॉक बरकरार है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक ऑफ कोर्स हम जानते हैं न्यूक्लियर आर्सेनल जो ईरान का है, जो अफजूदा यूरेनियम है, उसको हवाले करने का मुतालबा है, अपना यूरेनियम प्रोग्राम बंद करने का मुतालबा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल का मुतालबा है, और तीसरा मुतालबा है गारंटी कौन देगा कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ईरानी लीडरशिप की नज़र में, और जब तक इनके ऊपर डेडलॉक बरकरार है बात आगे नहीं हो सकती। गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगा। वैसे आज के प्रोग्राम में मुझे और भी बहुत सारे इशूज़ डिस्कस करने हैं। जैसे मैं आज आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान IMF से $1-2-3 बिलियन हासिल करने के लिए एक साल में क्या कुछ करता है, लेकिन इजराइल अमेरिका से कितने $बिलियन लेता आया है, इस गठजोड़ के ऊपर भी आज के प्रोग्राम में तफसीली बात करूँगा। साथ साथ जो मुल्क में इस वक्त HIV का आउटब्रेक है, बताया गया है कि 15 माह में 2000 से ज़ायद बच्चों में HIV पॉजिटिव के टेस्ट आए हैं, विच इज़ वेरी सैड, हैरान कुन है, अलार्मिंग है, और हमें इसके बारे में आवाज़ उठानी है और कुछ करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमारी इज़्ज़त में इजाफा करते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन के। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल समरेज़ साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉम PMLN। बलोच
صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ ایک اور ہمارے بڑے پیارے مہمان ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, ہماری عزت میں اضافہ کرتے ہیں. نعیم قریشی صاحب ملک کے نامور تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کے لیے. السلام علیکم. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا جنرل صاحب آپ سے. آپ کی نظر میں جنگ کون جیت رہا ہے اور ایران کا پلڑا آج بھی کتنا بھاری ہے؟ میجورٹی آف دا پیپل, جس طرح آج ہم نے دیکھا کیلیفورنیا کے گورنر ٹرمپ کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ یہ جنگ فوراً ختم کریں, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت رہا ہے؟ میجر جنرل ریٹائرڈ سمریش سالک صاحب. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ جو اگریسر ہے جس نے وار شروع کی وہ امریکہ اور اسرائیل ہیں, اور ایران جو ہے وہ ڈیفینڈر ہے اس ایکویشن میں. اور ڈیفینڈر اگر صرف اس کام میں کامیاب ہو جائے کہ وہ اگریسر کو اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہ کرنے دے, تو وہ جو جنگ کے بارے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینڈر جنگ جیت گیا ہے. سو ڈیفینڈر کے ایسا کوئی آبجیکٹیو نہیں تھے سوائے اس کے کہ اس نے اپنا دفاع کرنا ہے, اور ایران نے اپنا دفاع افیکٹولی کیا ہے. اور بہت ایک سپر پاور اور ایک اسرائیل, دونوں ایریگنٹ پاورز کو اس نے ناکو چنے چبوائے ہیں, اور ان کو ان کے آبجیکٹیوز جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو تھے جنگ کے, ان کے نزدیک بھی نہیں آنے دیا. سو مچ سو کہ وہ جو انیشل آبجیکٹیو جس سے جنگ شروع ہوئی تھی اس کو وہ بھول کے اب امریکہ کے لیے کریٹیکل ایشو بن چکا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوایا جائے. تو میرے نزدیک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کا پلڑا بھاری رہا ہے تھرو آؤٹ. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سیز فائر امریکہ سیک کر رہا ہے. سو جیسے آپ نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 3-4 چیزیں بڑی گلیئرنگلی ایمرج ہوئی. ایک تو 2025 اور 2026 ان میں 3 جنگیں ہوئی, اور تینوں جنگوں میں ایک چیز بہت نمایاں نکلی کہ جو ایروگنس اس کو دھول چاٹنی پڑی, چاہے وہ انڈیا کی ایروگنس تھی یا وہ امریکہ کی ایروگنس تھی. دوسرا جو بہت بڑا سبق اس سے ایمرج ہوا ہے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سچ جو ہے وہ چھپا نہیں رہتا, تو نیریٹو جو ہے ان کو بھی کسی سالڈ فاؤنڈیشن کے اوپر بیس ہونا چاہیے. ایسے وانکی نیریٹوز کہ جی ہم نے لاہور کی بندرگاہ کو تباہ کر دیا ہے, اس کے اوپر لوگ ہنستے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی. یو ایس جو ہے وہ بھی اپنے نیریٹو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یو ایس کا یہ کہنا کہ اس کے اپنے چینلز CNN اور باقی جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان فیور آف ایران, وچ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل. صرف وہ چینلز ایک سچ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو, اور وہ سچ جو ہے وہ دیٹ از پینفل فار امریکن اسٹیبلشمنٹ اینڈ امریکن گورنمنٹ. تو وہ اس کا نیریٹو یہ بنا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی آپ بات چیت نہ سنیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ امریکہ جو ہے اس کی جو گلوبل لیڈرشپ کی پوزیشن ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جنرل صاحب میرا ایک سوال ہے, یہ جو 8 بڑے بڑے لیڈر جنرلز ڈونلڈ ٹرمپ نے فارغ کر دیے, نیوی کی لیڈرشپ فارغ کر رہا ہے, اس کے ملک کے اندر 10-12 سائنٹسٹ ایسے ہیں جو مشکوک طور پر یا مر گئے یا لاپتہ ہو گئے. ایک انٹرنل کرائسس اس کے لیے جو کھڑا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایران وار کے بعد. اور آپ یہ سمجھتے ہیں سر, اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا, اور اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا کہ جو ایران کے پاس اس وقت آپشنز ہیں, کیونکہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کے علاوہ اس کو میں نہیں سمجھتا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کرے گا, وہ تو انیویٹیبل ہے. آپ اگری کرتے ہیں سر؟ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو یہی انڈیکیٹرز ہیں جس کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دے گو اگینسٹ دا نیریٹو جو کہ تھرو اپ کیا جا رہا ہے بائی پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ہز ٹیم. کیونکہ آن گراؤنڈ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پہلی میں نے بات کی کہ امریکہ کوئی اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکا. دوسرا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے کھلوانے کے لیے کوئی اس کے پاس آپشن نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ایلائے یو ایس کا اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. انٹرنل بہت زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں. دے آر فائرنگ دیر ٹاپ مین, اور ویئر ایز ایران میں جو ٹاپ مین ہے وہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں. تو یہ بہت ایک بڑا کنٹراسٹ ہے ان واٹ دے آر سیئنگ اینڈ واٹ وی آر آبزرونگ. سو میرے نزدیک کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ جیت رہا ہے, وہ ایک مطلب ایک فالس اسٹیٹمنٹ اور ایک مکس پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, ادروائز اس کے کوئی آن گراؤنڈ سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک سر. اب بلوچ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کی نظر میں جنگ کون جیت رہا ہے؟ ایران کا حال جو ان کی امریکی میڈیا رپورٹس بتا رہے ہیں کہ ان کی فورسز برقرار ہیں, طاقت برقرار ہے, اور ٹرمپ کا حال آپ کی نظر میں؟ علی گوہر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بات آپ نے جس طرح سے بتایا کہ تقریباً 54 ڈیز ہو چکے ہیں, اور یہاں پر یہ اینالائز کرنا کہ کون جنگ جیت رہا ہے اور کون جنگ ہار رہا ہے, اس کے برعکس اس کے اور بھی کافی تناظر ہیں اس کے ساتھ ساتھ.
دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پورا جو خطہ ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہے اور پوری دنیا اگر یہ کہا جائے کہ اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے تو وہ مطلب ہے کہ اس میں یہ بات بھی انتہائی درست ہے. تو ایسے حالات میں خاص طور پر جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اور جو پاکستان کی ریاست نے کردار ادا کیا، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے دونوں ممالک کو جو ہے وہ انگیج کیا، اور نہ صرف ان دو ممالک کو بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ جس طرح سے وہ سفارتکاری کر رہے ہیں، اصل تو کام یہ ہے کہ یہ جنگ رک جائے، اور اصل یہ کامیابی یہ ہے کہ ان کے دیر پا کچھ ایسے معاہدہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آئندہ بھی اس خطے کے اوپر اس جنگ کے تناظر میں جو خطرات ہیں وہ ٹال جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا بہتر حال یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر آ جائیں، اور جس میں پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اور جو کوشش ہیں وہ مطلب ہے کہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے، اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بہتر نتائج آئیں. آمین. اور اگر خدا نخواستہ یہ جنگ آگے کی طرف بڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایران کا بھی نقصان ہوگا، امریکہ کا تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن خطے کے دیگر ممالک کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے. آج آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر، بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں اس چیز پر جو ہے وہ کوشش اور ایفرٹ مرکوز کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ جس کے لیے پاکستان بڑی دانش مندی کے ساتھ پاکستان کی قیادت ایفرٹ کر رہی ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے سر، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پوری دنیا کی نظریں، آپ میری اس چیز کی گواہی دیں گے کہ پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان کی طرف مرکوز ہیں. I agree. I completely agree. اور بڑی امید کے ساتھ وہ مطلب دیکھ رہے ہیں. آپ بڑے دنوں بعد میرے پروگرام میں آئے ہیں بلوچ صاحب. میں روزانہ اپنے ملک کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور روزانہ دعا بھی کرواتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، اپنے ویور سے بھی کرواتا ہوں کہ ملک و قوم کے سارے لوگ مل کر ہمارے لیڈرز کے لیے، فیلڈ مارشل صاحب کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو آج مقام ہے ہم نے اپنی کبھی لائف میں نہیں دیکھا، اینڈ یقیناً کریڈٹ گوز ٹو آور لیڈرشپ. اب مجھے اجازت دیں میں قریشی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. قریشی صاحب، آپ کی نظر میں یہ صورتحال ہے، کیونکہ یو ایس سینٹ کام نے بھی کہا ہے کہ ان کو 6 ماہ درکار ہیں. یو ایس سینٹ کام نے کانگریس کو بتایا کہ 6 ماہ ہمیں درکار ہوں گے اسٹریٹ آف ہارموز سے مائنز ختم کرنے میں، اس کو صاف کلیئر کرنے میں، اور یقیناً اگر 6 ماہ لگ جاتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کھلنے میں تو اس کا امپیکٹ یو اے ای آلریڈی کرنسی سواپ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں امریکہ سے. ڈالر کی وہاں شارٹیج ہو گئی ہے، دنیا کرپل کر رہی ہے اس وقت، ورلڈ اکانومی کرپل کر رہی ہے. نعیم قریشی صاحب، جنگ کون جیت رہا ہے؟ موجودہ حالات پہ آپ کی رائے. جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. جنگ تو وہی ملک جیت رہا ہے جس کے خلاف ایگریشن کی گئی ہے. جنرل صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ جو ایگریسر ہیں اور جو ڈیفینڈر ہیں، تو ڈیفینڈر ہیز آلریڈی ون دا وار. ان فیکٹ بعد میں مذاکرات کے ذریعے جو بھی ہو، لیکن پیورلی جنگ کی جب آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین اور رشیا کی لڑائی جنگ سے پہلے یہ کنسپٹ تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ یوکرین کو ہڑپ کرنے کے لیے صرف 4 گھنٹے چاہیے رشیا کو، لیکن آپ نے دیکھا کہ 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور آج بھی وہ جنگ جاری ہے. اور ایک دفعہ پھر دوبارہ جس طرح افغانستان میں جو ہے وہ سپر پاورز کو شکست ہوئی، اب ایران میں جو ہے وہ دنیا کی واحد سپر پاور کو بری طرح شکست ہو گئی ہے. آج آپ امریکی میڈیا کے جتنے بھی تبصرے سن رہے ہیں اس میں ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی نیوی کو ختم کر دیا، ہم نے ان کی فضائیہ کو ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود ایران بہت مضبوطی سے کھڑا ہے. اور ایران کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی عوام بہت مضبوطی سے کھڑی ہے. دوسری طرف امریکی میڈیا ہمیں خود بتا رہا ہے کہ امریکہ کے حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب اس کو اسلحے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے اپنے جو اسلحہ تھا جتنا استعمال کر لیا ہے اس 54 ڈیز میں، تقریباً almost 50% جو ہے وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اور اگر امریکہ کسی اور جنگ میں جاتا ہے تو امریکہ کو بہت پرابلم ہو جائے گی. اس جنگ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو گئی ہیں. دنیا کے تمام ممالک اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ متاثر بھی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ دنیا کے سارے ممالک دیکھ رہے ہیں. دیکھیں
पूरी दुनिया की डायनामिक्स बदलने वाली है इस जंग के बाद। खलीजी ममालिक का रवैया आज हम देख रहे हैं, लेकिन कल हमें मालूम है कि वो रवैया बदलने वाला है। हमें मालूम है कि लोग ये देख रहे हैं कि आपने वेनेजुएला के साथ जो किया वो आप हर मुल्क के साथ नहीं कर सकते। इस जंग से ये बात भी हमने सीख ली है कि अगर कोई कमजोर मुल्क भी सुपर पावर के सामने खड़ा हो जाए तो क्या होता है। तो आज जंग बंदी की जितनी जरूरत ईरान को है उससे कहीं ज्यादा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को है। इजराइल की पसंदीदगी का जो पैमाना था अमेरिका में, आज आप देखें वो 33% पे आ गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की मकबूलियत 30% पे आ गई है। तो ये जंग बड़ी सिग्निफिकेंट है। ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं है, ये असल में कमजोर और मजबूत मुल्कों के दरमियान की जंग है। तो मैं समझता हूँ, बड़ी वाज़ह तौर पे कहता हूँ कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, इखलाकी एतबार से भी हार चुका है, और अगर ताकत के एतबार से भी देखें, अगर अल्टीमेटली सोचें तो अमेरिका को क्या मिला है इस जंग से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं प्रोग्राम के इस हिस्से में इजराइल अमेरिका गठजोड़ की। हम तकरीबन 4-5 अरब डॉलर्स IMF से मांगते हैं और IMF हमसे क्या कुछ नहीं करवाता। आवाम का खून निकलवा देता है, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ की रेट, टैक्स वैक्स आप सब जानते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं कि अमेरिका इजराइल को कितनी मिलिट्री एड देता आया है सिंस 1949, तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं आपके सामने नंबर्स शेयर कर रहा हूं साल 2000 के। पिछले 26 सालों में क्यों जो पैसे दिए गए हैं इजराइल को अमेरिका की जानिब से, साल 2000 में तो कोई ऐसी जंग शुरू भी नहीं हुई थी। साल 2000 में 6.5 अरब डॉलर, साल 2001 में 4.8 बिलियन, 2002 4.8 बिलियन, 2003 6 बिलियन, 2004 4.5, 2005 5 बिलियन, 2006 3.8 और 2006 से लेकर 2000 तकरीबन 2021 तक 22 तक ये 3.8 बिलियन जाते रहे हर साल, 3.8 बिलियन हर साल। और 2023-24 में जब 23 में उसने गजा पे जंग शुरू की तो 17.5 अरब डॉलर्स अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री एड में दिए। 2024 में 2024-25 में फिर उससे भी बढ़ाकर 21.7 अरब डॉलर्स मिलिट्री एड में दिए। इन नंबर से ये वाज़ेह हो जाता है, ग्राफ भी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त, इनसे वाज़ेह हो जाता है कि इजराइल और अमेरिका जो भी कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं, एक प्लान के तहत कर रहे हैं, एक साजिश है। और बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि इजराइल तो हमेशा से अमरीकी सदूर को कंट्रोल करता आया है, कोई नई बात नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे आपको फुटेज नजर आएंगे कि हर कोई जो है वो यहूदियों वाली टोपी पहन के जितने भी अमरीकी सदूर आए और हैकल सुलेमानी पे अपना सर टेक रहे होते हैं और वो यहूदियों वाली इबादत करते हैं। बाइडेन तो कहता था कि आई एम अ ज़ायनिस्ट नॉट अ जू, ये बातें हम सब जानते हैं। एट द सेम टाइम हमें ये रियलाइज करना चाहिए और इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए कि जो इजराइल कर रहा है वो सब अमरीका के कहने पर कर रहा है, अमरीका की बैक पे कर रहा है, उसके पैसे पे कर रहा है। और लोगों की ये राय है कि इजराइल ने जो डोनाल्ड ट्रंप से काम लेना था वो ले लिया है, इसलिए अब उनको डिस्पोज करेंगे। जनरल साहब मैं आपकी तरफ पहले आऊंगा, डू यू एग्री विद दिस नैरेटिव कि दोनों साथ हैं और जो काम इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप से लेना था वो तकरीबन ले लिया है, अब उनका एग्जिट करीब आ रहा है, लेकिन एक बिगर पिक्चर है, बिगर प्लान है इजराइल के लिए, मजहबी जंग है, ये हम सब जानते हैं। योर ओपिनियन सर? थैंक यू वेरी मच। देखिए इशू ये है कि इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इजराइल को मतलब जन्म देने में मकसद क्या था। हमें पता है कि इजराइल एक ऑक्युपाइड स्पेस के ऊपर, टेरिटरी के ऊपर ये मुल्क बनाया गया और ये मुल्क बनाने का टोटल मकसद ये था कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी ना आने दी जाए, कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी रखी जाए। मैं यहाँ पे जॉर्ज फ्रीडमैन को कोट करना चाहूँगा जिसने अपनी बुक नेक्स्ट 100 ईयर्स में लिखा हुआ है कि यूएस का ऑब्जेक्टिव इन मिडिल ईस्ट इज नॉट स्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव इज इंस्टेबिलिटी। क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है उसके पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेज हैं और आप देखें कि इजराइल का एग्जिस्टेंस में आना और ऑयल की डिस्कवरी ये ऑलमोस्ट जो है ये कन्वर्ज करते हैं। सो मकसद ये था कि ये जो ममालिक जिनके पास ऑयल की वेल्थ है इनमें डिस्कॉर्ड रखा जाए, इनमें इंस्टेबिलिटी रखी जाए ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सकें। और उस वजह से आपने देखा कि थ्रू आउट मिडिल ईस्ट में ये जो इजराइल ये रोल परफॉर्म करता रहा। दूसरा इसके अलावा ये है कि इजराइल जो है वो वी ऑल नो कि ज्यूज जो है वो यूएस की इकोनॉमी और मीडिया दोनों को कंट्रोल करते हैं। सो दे पुल द स्ट्रेंग्थ्स। और पहले अगर समझा जाता था कि इजराइल जो है वो यूएस की प्रॉक्सी है, अब कहा जा रहा है कि यूएस इजराइल की प्रॉक्सी है। और आपने रिसेंटली सुना होगा कि जहाँ पे नेतन्याहू ने ये कहा कि मुझे डेली जो है यूएस लीडरशिप जो है वो अपडेट करती है ऑन द वॉर सिचुएशन। सो इजराइल के ग्रेटर डिजाइंस हैं
گریٹر اسرائیل کا پلان ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں بٹوین یوفریٹس اینڈ نائل کہ ساری ٹریجیکٹری میری ہے. تو اس ساری چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک ہی ملک ہے جو کہ ریزسٹنس ہے اس کے راستے میں, اور وہ ایران ہے. سو ایسا ملک جو کہ امریکہ کے آبجیکٹیوز اچیو کر رہا ہے اس کو کیوں امریکہ فنڈنگ نہیں دے گا؟ اور واحد ملک ہے جس نے خود ایٹم بم نہیں بنایا بلکہ جس کو ایٹم بم کسی نے تحفے میں دیا ہے. باقی یہ رہی بات کہ ٹرمپ ڈیفینیٹلی نتن یاہو نے خود کہا تھا کہ میں 40 ایئرز سے ویٹ کر رہا ہوں اس موقع کا کہ جہاں پہ ایک امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ایران کے اوپر اٹیک کرے. تو ٹرمپ سے انہوں نے کام لیا ہے. ابھی بھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹرنگس پل کر رہے ہیں, اور ایپسٹین فائل کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زیادہ ولنریبل ہے, جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول کر پائیں. نعیم قریشی صاحب, آپ کی رائے اس موضوع کے اوپر سر؟ دیکھیے, یہ بات طے شدہ ہے کہ اسرائیل کا اثر و رسوخ امریکہ پہ آج کا نہیں ہے. جب سے اسرائیل کا وجود آیا ہے یہ اس کی وجہ سے امریکن اکانومی اور امریکن میڈیا ہمیشہ سے ان کا سب سے بڑا سپورٹر رہا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ امریکہ کا کوئی صدر بھی اس چیز سے محفوظ نہیں رہا, اور انہی کے دباؤ کے نتیجے میں اتنی اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ ہوتے ہیں. ابھی آپ نے جو اسٹیٹسٹکس بتائے وہ بالکل درست ہیں. پچھلے 8-10 سالوں سے تو تقریباً $3.5 ارب جو ہے وہ یہ امداد کے طور پہ دیتے رہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ویپنز علیحدہ سے دیتے رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ اسرائیل کو دودھ پلایا ہے, اسے باقاعدہ پالا ہے, اس لیے کہ گریٹر اسرائیل کا پلان صرف انہی کا نہیں ہے. امریکہ کے اپنے مفادات بھی اس سے بہت بڑے وابستہ ہیں. مڈل ایسٹ میں وہ چاہتے یہی ہے کہ وہاں انسٹیبلٹی رہے, وہاں ان کا اثر و رسوخ رہے, اور اسرائیل کے ذریعے مسلسل وہاں اپنی مداخلت کرتے رہے. لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی مڈل ایسٹ میں جتنی موجودگی ہے, کیا اس میں ہمارے مسلمان ممالک کا قصور نہیں ہے؟ کیا ہمارے مسلمان حکمرانوں کا قصور نہیں ہے؟ کیا ان کی وجہ سے ہی ان کو اتنا اسپیس مڈل ایسٹ میں نہیں دیا گیا؟ ہماری مسلم امت آج تک سو رہی ہے, آج تک اپنے مسائل کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں. آج بھی ہمارے رہنما امریکہ کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں. تو جو ان کا قصور ہے, جو ان کی سازشیں ہیں, جو ان کی دشمنی ہے, وہ تو ہر طرح سے ظاہر ہے, وہ تو موضوعی نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ سے ہے. اصل چیز تو اب یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے حکمراں کیا کر رہے ہیں, ہماری مسلم امت کیا کر رہی ہے. ایک ملک پہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے کس طرح حملہ کیا ہوا ہے, لیکن آج بھی مسلم امت میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کو بچانے کے لیے تیار ہیں. آج ایران کی حمایت میں کتنے اسلامی ممالک بولتے ہیں, سوائے اس کے کہ مذاکرات کا ڈول ہم ڈال رہے ہیں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اس کے علاوہ مسلم امت نے کیا کیا ہے. تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس سارے سیناریوں میں, اس سارے معاملات میں ہمارے اپنے لوگوں کا بھی بہت قصور ہے. دیکھیے, دشمنوں سے کس بات کا شکوہ کریں, بھارت سے ہم کیا شکوہ کریں, لیکن ہم بھارت کے خلاف ہر وقت تیار کھڑے رہتے ہیں. اسی لیے بھارت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہماری طرف میلے نگاہ سے دیکھے, اور جب دیکھا تو پھر نتیجہ بھی سامنے آیا. لیکن چونکہ مڈل ایسٹ کے حکمران جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, اور یہ اس وقت تک امریکہ کی اور اسرائیل کی طاقت جاری رہے گی جب تک ہمارے حکمران ہوش کے ناخن نہیں دیں گے. بلوچ صاحب, آپ کی رائے حضور؟ دیکھیں, بڑی سمپل بات ہے کہ خاص طور پر اس جنگ کے تناظر میں جو چیز بالکل سامنے ہو کر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ تیل کے ذخائر ہوں, آپ کے پاس بہت زیادہ ڈالرز ہوں, آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو. یہ چیزیں اتنی تھی کہ جتنی یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط افواج اور آپ کے پاس ایک مضبوط ٹیکنالوجی ہو. تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے پاکستان پورے خطے کے اندر اور دنیا کے اندر ایک ایٹمی قوت کے طور پر ابھر کر آیا, اور ایک اسلامی ایٹمی قوت کے طور پر ابھر کر آیا, پھر خاص طور پر جس طرح کی ہماری افواج اور جو جس کو کہ پوری دنیا میں پذیرائی ہمیشہ سے ملتی آئی ہے, اور ہماری افواج کی صلاحیتوں کی مترف پوری دنیا ہمیشہ رہی ہے, لیکن خاص طور پر جو مارکہ حق تھا, اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو انڈیا کے وہ عزائم, جو مکروہ عزائم جن کو کہا جا سکتا ہے, کہ جس طرح سے وہ پاکستان پر شب خون مارنا چاہتا تھا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جس طرح سے ہماری تمام مسلح افواج نے
فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی زیر قیادت ان کو پسپا کیا انڈیا کو، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں. ہماری جو ایک ایٹمی قوت ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں اس خطے میں ایک مرکزی حیثیت ملی ہے. اب میرے سوال کا جواب بھی تو دینا بلوچ صاحب کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکن گورنمنٹ ٹرسٹ وردی ہے جو اسرائیل کی پشت پناہی کرتی آئی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں تو جو میں تو بالکل آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے ظاہر ہے کہ جب ہم یہ بات کمپیریزن کرتے ہیں ایک اسلامی دنیا کا، اور جب ہم اس چیز کا تصور کرتے ہیں تو پوری دنیا کے جو وسائل ہیں ان پر وہ قوتیں پھر حاوی رہیں گی کہ جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، وہ چیزیں ہوں. ہم ان پر تنقید ضرور کرتے ہیں اور ان کا کردار تو ظاہر ہے اگر دنیا میں بائی انداز دیکھا جائے تو وہ کس سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن اسلامک مسلم امہ کو بھی چاہیے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی توجہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کی اپنی فوجی طاقت کے طور پر بھی منظم کرے، فوجی طاقت کے طور پر بھی وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے. صرف پیسہ اور ڈالرز اور تیل اور یہ ذخائر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے پاس ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، جذبے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مضبوط افواج بھی ہونی چاہیے. اگر آپ تصور کریں کہ آج پورے مڈل ایسٹ میں پاکستان کی طرح کے تمام ہوتے، آج وہ پاکستان کی افواج نہیں ہے نا کہ جن کو اللہ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی حفاظت کا بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کو اعزاز حاصل ہوگا. بالکل. تو اگر دیگر ممالک بھی ہمارے اسلامی ممالک ہوتے تو شاید آج وہ اسرائیل کا نشانہ مشرق نہ بنتے، شاید وہ امریکہ کا اس طرح سے نشانہ مشرق نہ بنتے جس طرح سے جن حالات سے ہم گزر رہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک ایسا سبجیکٹ جس کے اوپر کافی وقت سے پروگرام کرنا چاہ رہا تھا اور اب میں اپنے مہمانوں سے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں پچھلے 15 ماہ کے دوران 2000 بچوں میں HIV پازیٹیو کا ٹیسٹ آ چکا ہے، جو کہ انتہائی حیران کن الارمنگ نمبر ہے. اس وقت ملک میں جو رجسٹرڈ HIV پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 84,421 ہے. یہ بیماری پھیل رہی ہے، بڑی رفتار سے پھیل رہی ہے. بڑی وجہ جو اس کی پھیلنے کی بتائی جاتی ہے وہ سرنجز کو دوبارہ استعمال کرنا، ری یوز آف ڈسپوزیبل سرنجز. انفیکٹ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا. BBC نے آواز اٹھائی، توسا سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کس طریقے سے پیرامیڈیکل سٹاف سرنجز کو ری یوز کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے بیماریاں بہت سپیڈ سے پھیل رہی ہیں، اور دیہی علاقوں میں تو نہ پوچھئے کیا حال ہے. اور اگر اس کے اوپر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو آئی تھنک ہم بھی اس میں قصوروار ٹھہرائے جائیں گے. علی گور بلوچ صاحب از ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ. بلوچ صاحب، آپ کی نظر میں یہ ایشو کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جو وائرل ویڈیو ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر جو لوگ نظر آتے ہیں ان کو تو سسپینڈ اور فارغ کر کے بہت سارے ایشوز میں پھنسا دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو میٹر ہے یہ بہت بڑا ہے اور اس پہ ایک نیشنل لیول کے اوپر کوئی ایمرجنسی لگ کے کوئی سلوشن نکالنا چاہیے. سیڈلی ہم نہیں نکال پا رہے. واٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں، بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ بڑی مطلب ہے کہ ایک پریشان کن نمبرز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ ہم پریکاشنز نہیں لے پا رہے کہ جس سے ان کو روکنا چاہیے. خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جتنے بھی پروینس ہیں انکلوڈنگ پنجاب، تمام ظاہر ہے کہ وہ ان کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں اب اس میں وہ بااختیار ہیں تمام صوبہ جات. تو ہر صوبے کو اپنے طور پر اپنے جو ہیلتھ کی منسٹریز ہیں خاص طور پر ان کو گراس روٹ لیول پر ہاسپٹلز میں نہ صرف لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جائے، اور خاص طور پر ایسے ایلیمنٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح سے سرنجوں کا دوبارہ استعمال ہونا یا اس قسم کی باقی چیزیں ہیں، ان کے اوپر خاص فوکس کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا تدارک کرنا چاہیے. اور اگر ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ فگرز اکثر کسی نہ کسی پروگرام میں وقتاً فوقتاً کوٹ ہوتے ہیں اور یہ ٹاپک آتا ہے، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ فگرز بڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر بالکل توجہ ہونی چاہیے، اس کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے، اور اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو پھر ظاہر ہے یہ تو پھر اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور بہت بڑا جانی نقصان ہوگا.
نعیم قریشی صاحب یہ HIV کا پہلا آؤٹ بریک نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. اس سے پہلے بھی کئی آؤٹ بریکس ہو چکے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ سرنجز کا دوبارہ استعمال ہے, دوسری وجہ جسم فروشی ہے, تیسری وجہ بچوں کے ساتھ بڑھتے زیادتی کے واقعات ہیں. اور آپ چھوٹے شہروں میں جائیں قریشی صاحب تو میں آپ کو بتاؤں ریپ کے, زیادتی کے اتنے کیسز ہوتے ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے اب, کیونکہ وہ ایک نارم بن گیا ہے کہ تھانے کے اندر ایسی کمپلینٹس آتی رہیں گی, ایسی شکایتیں آتی رہیں گی, ان کو آگے پیچھے کر دینا ہے, باہر کمپرو کروا دینا ہے, مکمکا کروا دینا ہے, یا پھر پنچایت میں بٹھا کے وہاں فیصلہ کرنا ہے. آپ کا اوپینین اس سچویشن پہ حضور؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بالکل ایسی ہی صورتحال ہے, بلکہ اس سے زیادہ ورسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو عوام کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ یقین مانیے جتوئی صاحب, مایوسی کا میرا وہ لیول ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت حکمران نہیں ہے, بلکہ اس ملک میں معذرت کے ساتھ اس ملک میں مافیاز کا قبضہ ہے. اس ملک کو مافیاز چلا رہے ہیں, حکومتیں نہیں چلا رہی. آپ دیکھیں سب سے بری حالت جو ہے نا اس صوبے کی ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کی. اس معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے نا کرمنل نیگلیجنس ہے. آپ دیکھیں کہ صحت کے معاملے میں سب سے زیادہ شکایات پنجاب میں پائی جاتی, اور اس کے بعد جو ہے پھر صوبہ سندھ آتا ہے, اور حکمرانوں کو عوام کے معاملات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ پنجاب میں سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ ختم کیا گیا, اس کے بعد مختلف حربے استعمال کیے گئے کہ کسی طرح عوام میں تھوڑی سی مقبولیت حاصل کی جائے اور لوگوں کو فیسلٹیز دی جائے, لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کا معاملہ ہے یہ پورے پاکستان میں ہے سر, اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی باضابطہ کوئی طریقہ کار, کوئی تجویز, کوئی منسٹر کا بیان, چیف منسٹر کا بیان, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. پورا ملک جو ہے وہ ایک کھنڈر بن گیا ہے. معیشت کے معاملے میں ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ معاشی طور پہ بھی ہمارا کیا حال ہے کہ ہم 3 ارب ڈالر جو ایک ملک سے ادھار لیتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو واپس کرتے ہیں, پھر دوسرے سے لیتے ہیں. ہماری یہی صورتحال ہے, اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حکمرانوں کی تعریف کریں. اور جو لوگ مسلم لیگ نون میں ہیں یا پیپلز پارٹی میں ہیں, آپ کو کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں ذرہ برابر بھی اس ملک کے لیے احساس پایا جاتا ہو, سوائے حکمرانوں کی آپ ان سے تعریفیں کروا لیں, یا ایک اسٹینڈرڈ جواب ہے کہ ہاں ہم ایگری کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کراچی میں ریڈ لائن منصوبے کا جو ٹھیکیدار ہے اس نے عدالت میں, بھری عدالت میں کہا کہ مجھے 2.5 سال کے بعد نقشہ دیا گیا ہے. یہ تو صورتحال ہے اس ملک کی, اور ملک پورا ڈوب گیا ہے. لیکن ہم صرف اس بات کے ڈھول تاشے بجاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یعنی حکومت سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ وہ اپنی کارکردگی میں کچھ بتائیں, آپ بلوچ صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ حکومت کی کارکردگی میں کوئی ایک معاشی ایسی چیز ہمیں بتا دیں جس سے ہم یہ کہیں کہ واقعی ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا نعیم قریشی صاحب. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے آپ یقین مانیے بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے شہباز شریف صاحب کے جو جملے ہیں نا وہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سکھا دیے. بعض دفعہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ہوائیاں اڑاتا ہے تو مجھے شہباز شریف صاحب یاد آ جاتے ہیں. یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. پروگرام کا وقت تمام ہو گیا. تھینک یو نعیم قریشی صاحب, تھینک یو علی گور بلوچ صاحب, مہمانوں کا بے حد مشکور. شکر. پروگرام کے اختتام پہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم پاکستانیوں کو اس موذی مرض سے نجات دے. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you next on Monday. Until then, اللہ حافظ.